मोहम्मद इसहाक के वालिद का अंदरून लाहौर चूना मंडी में चंद मरले की दुकान में चाय का एक खोखा, जहां पर वो साइकिलें भी किराए पर दिया करते थे। उसी दुकान के ऊपर उस खानदान की रिहाइश थी, मगर फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टॉपर मोहम्मद इसहाक कैसे नवाज शरीफ तक पहुंचे और पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदान। इसहाक डार को इसहाक डॉलर भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून वाले उन्हें पाकिस्तान की मुईशत का जादूगर, जबकि पीटीआई वाले उन्हें पाकिस्तानी मुईशत की तबाही कहते हैं। जुस्तजू में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसहाक डार कौन हैं, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, क्या वो इमरान खान के बकौल स्कूटर पर फिरा करते थे, इसहाक डार कब इमरान खान के फ़ैन हुआ करते थे और उनके साथ बड़े शौक से तस्वीर खिंचवाया करते थे। मुस्लिम मॉडल स्कूल उर्दू बाज़ार लाहौर से बरतानिया के आला तालीमी इदारों तक कैसे पहुँचे, क्या उन्होंने सियासतदान मारवी मेमन से दूसरी शादी की थी और फिर उनकी मुबैना दूसरी अहलिया ने अवाम के सामने कैसे एक दूसरी सियासतदान के साथ उनके पोल खोले। दुबई के शेखों की नौकरी करके सिर्फ 3 साल में 1 अरब रुपए कमाने की कहानी क्या है, वो क्यों मुशर्रफ के मार्शल्ला में नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए, और सबसे बढ़कर आज पाकिस्तान की मुआशी बदहाली में उनका कितना किरदार है। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासे जमा करने के रेफरेंस में इसहाक डार को इश्तिहारी करार दे दिया। मौसी तौर पर मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले इसहाक डार को एक बार फिर खजाने की सीट पर बिठाने की तैयारी। और ये शादी मोहतरमा मारवी मेमन साहबा से हुई है। वाहिद क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की बेटी का दामाद होना है। हाँ भी संधि होना बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार वो जो बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मकरूर हो जाता है, बिल्ले को उठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। बाईसवार डॉक्ट्राइन फुल फॉर्म में थी, मुस्लिम लीग नून ताब का शिकार थी, मगर आसमान से गिरा खजूर में अटका के मुश्ताक सीनियर लीगी रहनुमा इसहाक डार एक नई मुश्किल में पड़ गए जब उनकी दूसरी मुबैना अहलिया मारवी मेमन ने ट्वीट कर दी और ये खबरें गर्दिश करने लगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और शरीफ ख़ानदान और इसहाक डार का सारा कच्चा चट्टा खोलने वाली। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब जुलाई 2017 में नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत से सजाएं भी हुई। तो इसी माह ये इंकशाफ भी हुआ कि इसहाक डार ने मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा मारवी मेमन से खुफिया शादी कर रखी है। इसहाक डार ने फौरी तौर पर इन खबरों की तरदीद की। फिर मीडिया पर मारवी मेमन और इसहाक डार की खबरें तवातर से चलने लगी और सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान ने इस शादी की तस्दीक कर दी। इसहाक डार फिर कैसे इस सारे मामले से निकले, इन सबसे पहले लाजिम है कि हम इस सवाल का जवाब तलाश करें कि आखिर इसहाक डार कौन। अंदरून लाहौर के इलाके चूना मंडी में 13 मई 1950 को एक गरीब ख़ानदान में मोहम्मद इसहाक पैदा हुए। उनके वालिद का नाम चन्नन दीव उर्फ बोदी था। उनके वालिद की चाय की दुकान थी जिसके साथ वो साइकिलें किराए पर दिया करते थे और अपनी साइकिलों की मरम्मत भी वो खुद ही किया करते थे। ये एक छोटा सा 1.5 या 2 मरले का मकान था। इसहाक डार के वालिद की गुर्बत में ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाएं, बड़ा इंसान बनाएं। इसलिए उन्हें करीबी सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इसहाक डार हर क्लास में अव्वल आने लगे तो वालिद का हौसला बढ़ा और उन्हें 1959 में 6ठी क्लास में मुस्लिम मॉडल स्कूल उर्दू बाज़ार लाहौर में दाखिल करवा दिया गया। मरहूम सहाफ़ी तनवीर ज़हूर इसी स्कूल में इसहाक डार के क्लास फेलो थे। वो 16 सितंबर 2020 को रोज़नामा नवाए वक़्त में अपने एक कॉलम में स्कूल की यादें ताज़ा करते हुए लिखते हैं, 2-3 मरतबा मुझे उसके आबाई घर जाने का इत्तफाक हुआ। उनकी रिहाइश ऊपर थी, नीचे उसके वालिद की दुकान थी। उसका वालिद साइकिलें किराए पर भी दिया करता था। मैंने मोहम्मद इसहाक डार के वालिद को साइकिल के पंक्चर लगाते देखा। मकान के नीचे से मैं आवाज़ लगाया करता था, साके
اور وہ کھڑکی سے دیکھ کر نیچے آ جاتا اور ہم قریبی ٹی اسٹال پر بیٹھ کر چائے پیتے اور گپ شپ کرتے۔ محمد اسحاق ڈار کو ان دنوں ہیئر سٹائل کا بہت شوق تھا، وہ بالوں کی کٹنگ مختلف انداز میں کراتا۔ اسحاق ڈار اپنے نام کے ساتھ ڈار لگاتے ہیں اور خود کو کشمیری کہتے ہیں، مگر ان کی اسکول فیلو تنویر ظہور ان کی کشمیری اور ڈار ہونے پر بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں، 9ویں 10ویں جماعت میں محمد اسحاق میرا کلاس فیلو رہا، اسے ہم ساکا کے نام سے پکارتے تھے۔ بعد ازاں اس نے نام کے ساتھ ڈار کا اضافہ کیا اور محمد اسحاق ڈار کے نام سے معروف ہوا اور وزیر خزانہ کے عہدے تک پہنچا۔ 10ویں جماعت میں 1963-64 میں جو گروپ فوٹو اترا اس میں محمد اسحاق اور راکم پہلی قطار میں کھڑے ہیں۔ کیپشن میں محمد اسحاق ہی لکھا ہے۔ یہ ڈار کب بنا مجھے اس کا علم نہیں، ممکن ہے کشمیریوں سے رشتہ داری کے بعد اس نے ڈار لکھنا شروع کر دیا ہو۔ اسحاق ڈار ہونہار طالب علم تھے، وہ آسودہ زندگی گزارتے، مگر گورنمنٹ کالج میں داخلے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور ان کے ہاتھ جیسے پارس پتھر لگ گیا، کیونکہ ان کی کلاس میں ملک کے امیر ترین شریف خاندان کا سپوت نواز شریف پڑھتا تھا۔ حیران کن طور پر نواز شریف نے بھی ایک سائیکلیں کرائے پر دینے والے کے بیٹے کو اپنا جگری یار بناتے ہوئے امیری غریبی اور سٹیٹس کے فرق کو نہیں دیکھا۔ نواز شریف کو محمد اسحاق کے سٹیٹس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ گہرے سانولے رنگ کے محمد اسحاق نہ صرف کشمیری ہیں بلکہ ان کے نام کے ساتھ ڈار بھی لگتا ہے تو انہیں حیرانی ہوئی۔ اسحاق ڈار کے اسکول فیلو سینئر صحافی تنویر ظہور لکھتے ہیں، دروغ بر گردن راوی کسی مشترکہ دوست نے جب محمد اسحاق ڈار کا تعارف پہلی بار میاں نواز شریف سے کروایا تو میاں صاحب نے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ فکرہ کہا، میں پہلی بار تو آنکھیا ہویا کشمیری ویکھیا ہے۔ اسحاق ڈار اور عمران خان کے درمیان اکثر نوک جھوک رہی ہے اور مخالف سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ان کی مخالفانہ بیان بازی اکثر سامنے آتی رہی ہے۔ عمران خان تو درجنوں بار اسحاق ڈار پر کرپشن کے الزامات لگا چکے ہیں، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسحاق ڈار جوانی میں عمران خان کے بہت بڑے فین تھے۔ ان کے اسکول فیلو مرحوم صحافی تنویر ظہور لکھتے ہیں، ان دنوں محمد اسحاق ڈار بھی عمران خان کا مداح تھا۔ عشائیے کے دوران محمد اسحاق ڈار نے عمران خان سے عقیدتاً مصافحہ کیا۔ فوٹوگرافر وہاں موجود تھا مگر میں اس لمحے کو محفوظ نہ کر سکا۔ عمران خان کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ کسی ایک رینڈم پارٹی میں یا تقریب میں ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے والے اسحاق ڈار آنے والے سالوں میں ان کی زندگی میں اہم مقام حاصل کرنے والے ہیں۔ عمران خان اکثر اسحاق ڈار پر الزام لگاتے رہے کہ اسحاق ڈار کے پاس ایک سکوٹر ہوا کرتا تھا اور آج وہ ارب پتی ہے، جبکہ اسحاق ڈار کے بچپن کے دوست اس پر بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، عمران خان نے اسحاق ڈار کے سکوٹر کی بات کی، میں نے تو اسے سائیکل چلاتے بھی دیکھا ہے۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے اسحاق کے اسکول فیلو کے بارے میں چاہے کیسے بھی جذبات رکھتے ہوں، ان کے آگے نکل جانے پر کیسا ہی طنز کرتے ہوں، کیسی ہی تحریر لکھتے ہوں، لیکن ایک غریب ترین باپ کے بیٹے کی محنت اور قابلیت کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ وہ اسکول میں مسلسل ٹاپر رہے۔ گورنمنٹ کالج میں 1966 تک نواز شریف کے کلاس فیلو رہے، پھر ہیلے کالج آف کامرس سے 1969 میں BCom کیا۔ انہیں یونیورسٹی میں 2 گولڈ میڈل اور رول آف آنر ملا اور انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ 1970 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گئے، جہاں پر 1970 میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر داخلہ لیا، جہاں سے انہیں 1974 میں ایسوسیٹ ممبر اور 1975 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری ملی۔ اسحاق ڈار کے کلاس فیلو صحافی تنویر ظہور ان کے اسکول فیلو ہونے کی وجہ سے ان کی انتہائی غربت سے عمارت کا سفر اپنے الفاظ میں بیان کرتے رہے، لیکن دراصل اسحاق ڈار کے دوران طالب علمی ان کا سب سے بڑا زیور دراصل ان کی تعلیم کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دوران تعلیم ہمیشہ کلاس کے سب سے لائق طالب علم ہونے کی وجہ سے سب لوگ ان کی قربت چاہتے تھے اور اسے اعزاز سمجھتے ہوں۔ نواز شریف گورنمنٹ کالج میں ضرور سٹیٹس کو پسے پشت ڈال کر اسحاق ڈار کو اپنا دوست بنا چکے تھے، لیکن اس کی وجہ کالج میں اسحاق ڈار کا تعلیم میں ایکسٹرا آرڈینری ہونا بھی ہوگا۔
مستقبل میں اسحاق ڈار کیسے نواز شریف کے قریب آئے تو اسحاق ڈار سے زیادہ نواز شریف کی اس میں غرض نظر آتی ہے. مثال کے طور پر بیرون ملک جانے کے بعد اسحاق ڈار کی پہلی نوکری 1974 میں برطانیہ کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ہوئی. پھر وہ لیبیا میں سرکاری سینئر آڈیٹر کے طور پر چلے گئے, جہاں تریپولی میں آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی اور ڈھیروں پیسہ کمایا. 1977 میں پاکستان واپس آئے تو ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فرم بنائی. 1980 میں ملٹی نیشنل کنسٹرکشن نذیر اینڈ کمپنی جیسے اداروں میں فائنانشل ایڈوائزر تھے. نواز شریف ان دنوں سیاست میں سرگرم ہونے کی کوشش کر رہے تھے, کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں سے انہیں سیاست میں انٹری ملتی. کبھی وہ چودھری ظہور الہی کی پارٹی کو چندہ دینے پہنچ جاتے اور کبھی سیاستدانوں کی گاڑیاں چلاتے نظر آتے, یعنی سینئر سیاستدانوں کی ڈرائیوری بھی کیا کرتے تھے. کبھی آرمی کی گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنے میں مصروف رہتے. ایسے وقت میں نواز شریف نے اسحاق ڈار کو ریکویسٹ کی کہ وہ ان کی اتفاق فاؤنڈری میں نوکری کرے. اگر اس وقت تک اسحاق ڈار کے پورٹ فولیو کو دیکھے تو یہ اتفاق فاؤنڈری کی ضرورت تھی کہ وہ ایسے ماہر منشد کی خدمات حاصل کرتے اور پھر اسحاق ڈار کی اتفاق فاؤنڈری میں نوکری شروع ہو. یہ وہ وقت تھا جب میاں نواز شریف کے والد میاں شریف اپنی پوری صحت اور صلاحیتوں کے ساتھ کاروباری معاملات اور شریف خاندان کو لیڈ کیا کرتے تھے. یہیں پر اسحاق ڈار کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے میاں شریف ان پر بہت اعتماد کرنے لگے اور میاں نواز شریف سے دوستی کے ساتھ اب اسحاق ڈار پورے شریف خاندان کے قریبی ہو چکے تھے. نواز شریف کو آخر کار آرمی کے گیٹ ٹوگیدر کروانے کا فائدہ ہوا. ان کے والد کے تعلقات نے بھی کام کیا اور آخر کار پاکستان کے امیر ترین خاندان کا یہ سپورٹ ڈائریکٹ 1981 میں صوبائی وزیر خزانہ لگ گیا. یہ سراسر ایک سفارشی وزارت تھی. یہ الگ بات کہ نواز شریف نے اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا کہ وہ اس پوزیشن کے اہل تھے. کہا جاتا ہے کہ بطور وزیر خزانہ نواز شریف کے 4 سالہ دور وزارت میں ان کا اصل معاشی برین دراصل اسحاق ڈار ہوا کرتے. اسحاق ڈار اس دوران لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی بنے. ان سے قبل شہباز شریف لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر تھے. یہی وہ دور تھا جب اسحاق ڈار کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا, مگر وہ پس پردہ نواز شریف کو معاشی مشورے دیا کرتے تھے. یہ 1992 کی بات ہے جب پہلی بار انہیں کوئی سرکاری عہدہ دیا گیا. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہیں چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ بنایا گیا. 1993 میں وہ پہلی بار رکن قومی اسمبلی بنے. نواز شریف ان کو کتنا قریبی جانتے تھے اور اپنا خاندان کا فرض سمجھتے تھے, اس کا اندازہ آپ اس عمر سے لگائے کہ نواز شریف 1993 میں 3 نشستوں سے جیتے تھے. انہوں نے ہری پور والی نشست اپنے پاس رکھی اور 2 نشستیں خالی کی. ان میں سے ایک پر ان کے بھائی عباس شریف رکن قومی اسمبلی بنے, جبکہ NA95 لاہور سے اسحاق ڈار کو بھی رکن قومی اسمبلی بنوایا گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. نواز شریف اپوزیشن لیڈر تھے. پھر 1997 میں حلقہ NA97 سے ایک بار پھر اسحاق ڈار رکن قومی اسمبلی بنے. اسحاق ڈار کو پہلی بار 1998 میں بطور وفاقی وزیر خزانہ موقع ملا, مگر ابھی وہ اپنے معاشی ایکشن لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ 1 سال بعد ہی جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا اور شریف خاندان اور پاکستان کا برا وقت شروع ہو گیا. شاید یہ اسحاق ڈار کی زندگی کا بدترین وقت تھا, کیونکہ انہیں پہلی بار جیل جانا پڑا اور ان کے خلاف شدید ترین انکوائریاں شروع ہو گئیں. انہیں مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر جنرل پرویز مشرف اس مقصد میں کامیاب بھی رہے. اسحاق ڈار مشکلات کو برداشت نہ کر سکے اور وہ شریف خاندان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. انہوں نے شریف خاندان کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا اور سارے اندر کے راز کھول دیے. شاید کچھ اندر کے راز انہوں نے نہ بتائے ہوں, مگر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کیا کرتے. کئی سال بعد پاناما کیس کی سماعت کے دوران ایک پیشی پر کھوسا بینچ کے سامنے اسحاق ڈار نے الزام لگایا کہ نواز شریف کے مالی معاملات کے بارے میں ان سے بیان دباؤ کے تحت لیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف نے اسحاق ڈار پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے بطور وزیر خزانہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے GDP کے غلط اعداد و شمار IMF کو دیے, جس کی وجہ سے پاکستان کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑا.
مگر پھر شریف خاندان کی جنرل مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو وہ اٹک کلا سے سیدھا سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسی معاہدے کے تحت اسحاق ڈار بھی اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے، تو ساری عمر آرام و سکون سے گزارنے والے اسحاق ڈار کی جان میں جان ہے۔ شریف خاندان اور اسحاق ڈار اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور چند سال تک اللہ کے گھر میں عبادت کر کے خود کو نارمل کرنے میں گزار دیے۔ یہی وہ موقع تھا جب شریف خاندان اور ڈار خاندان میں رشتہ داری بھی ہوئی۔ 2004 میں اسحاق ڈار کے بڑے صاحبزادے علی ڈار کی شادی میاں نواز شریف کی چھوٹی صاحبزادی محترمہ اسما نواز سے جدہ کے سرور پیلس میں بہت سادگی سے سر انجام پائی۔ اسحاق ڈار نے شریف خاندان کی جلا وطنی کے دوران بھی بہت پیسے کمائے۔ جب 2002 سے 2008 تک انہوں نے متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے شیخ مبارک کے فنانشل ایڈوائزر کے طور پر خدمات سر انجام دیں اور ان خدمات کے بدلے انہیں صرف 3 سالوں میں 1 ارب روپے کا معاوضہ عطا کیا گیا۔ حالات بدلے، شریف خاندان کی خود ساختہ جلا وطنی ختم ہوئی اور پھر 2013 میں میاں نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئے تو اس بار انہوں نے اسحاق ڈار کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا۔ اسحاق ڈار کا دعویٰ ہے کہ ملکی معیشت گراوٹ کا شکار تھی اور انہوں نے افراط زر کی شرح میں کمی کی، روپے کی قدر میں اضافہ کیا۔ پاکستان اکنامک سروے کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2017 اور 18 میں پاکستانی معیشت کا حجم 313 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا، ڈالر 108 روپے کا تھا، اور اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب ڈالر 98 روپے کا ہو گیا۔ نون لیگ کی حکومت میں یہ مسلسل 100 روپے کے آس پاس رہا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا وہ قرضہ جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2013 میں 14.5 ٹریلین روپے تھا، وہ 2017 میں 21 ٹریلین روپے ہو چکا تھا۔ باجوہ ڈاکٹرائن ایکٹیو ہوئی، نواز شریف نا اہل ہو کر گھر چلے گئے، مگر اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 4 سالوں میں ملکی معیشت میں جو بہتری آئی تھی وہ سارے اقدامات 1 سال میں ریورس ہونے لگے، تو شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم بن چکے تھے انہوں نے اسحاق ڈار کو مشورہ دیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، مگر انہوں نے اس مشورے پر کان نہ دھرے۔ شریف خاندان کا برا وقت تھا، مگر 2016 میں اسحاق ڈار اسی برے وقت میں 66 سال کی عمر میں ساتھی سیاستدان ماروی میمن سے مبینہ طور پر دوسری شادی پھر جا رہے تھے، مگر وہ یہ راز حیران کن طور پر چھپا نہ سکے۔ ایک طرف شریف خاندان اور اسحاق ڈار پر عطاب تھا، لیکن ایسے ہی وقت میں جب GIT تفتیش میں مصروف تھی تو اسحاق ڈار نے 2016 میں 46 سالہ سیاستدان ماروی میمن سے مبینہ طور پر دوسری شادی رچا لی۔ یہ شادی اسحاق ڈار کی سرکاری رہائش گاہ اسلام آباد کے منسٹر انکلیو میں ہوئی۔ اسحاق ڈار کے سٹاف کے 2 رکن عمران اور مشتاق نے گواہوں کے طور پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار کے خلاف نیب کیسز کا آغاز ہوا۔ ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی کیس میں عدالت نے ستمبر 2017 میں آمدن سے زائد اثاثوں پر فرد جرم عائد کی، تو اسحاق ڈار کیسز کا سامنا کرنے کے بجائے برطانیہ چلے گئے۔ شاید یہ پرویز مشرف کے دور میں ہونے والی سختیوں اور مظالم کا نتیجہ تھا کہ اس بار انہوں نے عدالتی کارروائی کا حصہ بننے سے ہی انکار کر دیا۔ عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا، تو ان کے لاہور میں شادمان والے گھر میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار نے ماروی میمن سے شادی کے بعد جاپان اور برطانیہ میں ہنی مون منایا، مگر صرف 3 سال بعد ہی ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگی، جب ماروی میمن سے ان کے اختلافات اس قدر شدید ہوئے کہ انہیں میاں نواز شریف بھی حل نہ کروا سکے، اور ماروی میمن نے سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً اسحاق ڈار کے گندے پتلے دھونے شروع کر دیے۔ ماروی میمن نے اپنی ٹویٹ میں اعلان کر دیا کہ وہ جلد اسلام آباد اور لاہور میں پریس کانفرنس کرنے والی ہیں۔ 3 مئی 2019 کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ عزت سے سچ بتا کر معافی مانگنے میں مسئلہ ہے تو پھر بے عزتی ہی آپ کا مقدر ہے۔ اب 3 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس میں 1 دن کی بھی تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح 5 مئی 2019 کو لکھا سابق وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی
اور سابق وزیر خزانہ کی ذاتی ڈیش 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 سیکٹری کہاں غائب ہیں؟ مگر ایک روز حد ہو گئی جب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ماروی میمن سے ایک صارف نے پوچھا اسحاق ڈار کیسے ہیں، تو ان کا جواب تھا انوشے یا علی ڈار سے پوچھو۔ ایک دوسرے صارف نے پوچھا کہ یہ انوشے کون ہیں، تو اسحاق ڈار کے کردار پر حملہ کرتے ہوئے ماروی میمن نے 15 جولائی 2019 کو ایک ٹویٹ کی، انوشے رحمان ڈار صاحب کو انکل کہہ کر بلاتی تھی مگر ان سے برتاؤ اس کے برعکس کرتی تھی۔ ڈار انکل یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ صرف ان کے انکل ہیں، میرے سامنے ان کے لیے کچھ اور الفاظ استعمال کرتے تھے اور میں بہت جلد وہ الفاظ بتاؤں گی۔ مسلم لیگ نون کے بااختیار لوگ حرکت میں آئے اور ماروی میمن کو فوری طور پر چپ کروا دیا گیا، مگر اسحاق ڈار جو شریف خاندان کے ساتھ خود ساختہ ضلع وطنی میں تھے، ان پر دوبارہ اس وقت روج آیا جب جنرل باجوہ ریٹائرڈ ہوئے۔ تو 5 سال کے بعد اسحاق ڈار پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ایک بار پھر پاکستان تشریف لائے اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں چوتھی بار وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا۔ افسوس کہ وہ اس بار پاکستانی معیشت میں کوئی واضح بہتری نہ لا سکے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کو انہوں نے پاکستان کو بچانے سے تعبیر کیا، مگر پہلے کی طرح اسحاق ڈار اس بار ڈالر کو کنٹرول میں نہ لا سکے۔ نواز شریف کی خواہش تھی کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ وہ پی ڈی ایم جس نے بہت کوشش سے پی ڈی آئی کی حکومت ختم کی تھی، اب وہ خود بھی اقتدار کی راہداریوں سے نکل چکی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دن پاکستانی سیاست میں کیا تبدیلی لاتے ہیں، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اسحاق ڈار کے لیے ایک بار پھر چیزیں آسان ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ یہاں کلک کر کے ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔